बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अजीज़ नौजवान, जिसकी ज़िंदगी रमज़ान जैसी होती है उसकी मौत ईद के जैसी आती है। ज़िंदगी रमज़ान जैसी तो मौत ईद के जैसी। गोधरा का सफर हुआ, दो चचा से मुलाकात हुई, दिल बड़ा हो गया। एक चचा है मिलने मुलाकात के लिए, पीछे से कारी साहब ने कहा, मौलाना 10 साल हो गए इनकी तहज्जुद नहीं छूटी, 10 साल हो गए, एक भी मरतबा नहीं छूटी। मैंने कहा चचा बैठो, आप 10 साल पहले पढ़ते थे तहज्जुद? 10 साल पहले पढ़ता था, रमज़ान में 10वीं मुहर्रम को, 15वीं शाबान को, कोई अल्लाह के रास्ते में चले गए तो इसका एहतमाम नहीं था। कौन सी बात दिल पे लगी, कौन सा जुमला दिल पे लगा कि 10 साल हो गए आपकी तहज्जुद ही नहीं छूटे? बोला ना ये रमज़ान का महीना खत्म हुआ, रमज़ान का महीना। मेरी बेटी आलिमा है, उसने एक जुमला ऐसा कहा वो मेरे दिल पे लग गया। उस वक्त एहसास हुआ कि अपने बच्चों को हाफिज आलिम और दीनदार बनाना कितना जरूरी है। कभी कभार ये नेक बच्चे, ये दीनदार बच्चे, ये इल्म वाले बच्चे, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक वाले बच्चे माँ बाप की हिदायत का जरिया बन जाए, खैर का जरिया बन जाए। कौन सी बात कही आपकी बेटी ने? तो मेरी बेटी ने कहा कि अब्बू आपने पूरा महीना तहज्जुद पढ़ी ना रमज़ान में? मैंने कहा हाँ पढ़ी। कैसे पढ़ी? बहुत से लोग वो तो रमज़ान में भी नहीं पढ़ते, आपने कैसे पढ़ी? तो बेटी अल्लाह ने पढ़वाई, आपने दिल पे लिया होगा ना कि ये रमज़ान में मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। बोले हाँ मेरे दिल में ये बात थी कि ये रमज़ान में मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। मेरा अब्बू आपने रमज़ान तक की नीयत की तो अल्लाह ने आपको रमज़ान तक तहज्जुद की तौफीक दे दी। नीयत कर लो मौत तक की, वही रब है वो मौत तक भी तहज्जुद की तौफीक दे देगा। और अब्बू आपको पता नहीं तहज्जुद में सीहत है, सीहत मिलती है तहज्जुद की बरकत से। अब्बू आपको पता नहीं कि तहज्जुद की बरकत से मेरा रब गुनाहों से बचा लेता है, तो सीहत भी मिलेगी, गुनाहों से बचेंगे भी, और अल्लाह के आशिकों को रात में उठाया जाता है, खुदा के आशिकों में आपका शुमार भी हो जाए। जब दुनिया मीठी नींद सो रही हो उस वक्त आप अल्लाह के सामने रो रहे हो, मेरे रब को कितना प्यारा है, ये तो अल्लाह से लेने का वक्त है। अब्बू जैसी नियत की कि रमज़ान में तहज्जुद पढ़ूंगा, ऐसी नियत करो और अपनी तलब अल्लाह को बता दो कि मेरा रब मैं पूरा जिंदगी अब तहज्जुद पढ़ना चाहता हूँ। जिस अल्लाह ने रमज़ान में तौफीक दी वही अल्लाह आपको मौत तक तौफीक दे देगा। मौलाना वो जुमला था मेरी बेटी का जो दिल पे टच हुआ, हार्ट टच, दिल पे टच हुआ और हाथ उठा लिए। रब्बे करीम रमज़ान तक हर साल नियत करता हूँ, आप रमज़ान तक तहज्जुद की तौफीक दे देते हैं, इस साल नियत करता हूँ मौत तक तौफीक दे दीजिए। अपनी नियत को बड़ी कर रहा हूँ, अपनी नियत को वसी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम खा लीजिए। सुना है तहज्जुद लाडली इबादत है और इसके पढ़ने वाले आपके लाडले बंदे हैं, रब्बे करीम मुझे भी तहज्जुद की तौफीक दे दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। मौलाना 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए, मेरी तहज्जुद नादा नहीं हुई। मैंने कहा कभी सफर हो तो? मौलाना जब भी सफर हुआ ना ट्रेन में तो 4 बजे अल्लाह मुझे उठा देता। दिल की नियत थी ना, तो नियत करो कि इंशाअल्लाह हम तहज्जुद पढ़ते थे, अब इंशाअल्लाह हम पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिसकी जिंदगी रमज़ान जैसी, उसकी मौत आती है ईद के जैसी। एक तो ये बात आपके सामने रखनी, सेहत भी मिल जाएगी, अल्लाह का ताल्लुक भी मिल जाएगा, जिंदगी गुजारने की मजा भी आ जाएगी। और रात में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं, एक फरिश्ते से ऐलान करवाते हैं, है कोई सवाल करने वाला जिसको अता किया जाए? किसी की
کی کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے, اثرات ہیں, بلا ہے, کسی کو کوئی بڑا گھر چاہیے, بار بار حج عمرے کرنے ہو, اپنا پرسنل بزنس چاہیے, بزنس میں ترقی چاہیے, حل من سائل, بھائی کسی کا کوئی سوال ہے, اللہ آ گئے ہیں پہلے آسمان پہ, وہ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہیں, لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ دے کے خوش ہوتے ہیں, وہ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں. اس کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں ہیں, اس کے خزانے میں کوئی چیز لینے کے لیے نہیں, سب دینے کے لیے ہے. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ہے کوئی سوال کرنے والا؟ مولانا کیا اللہ پورا دن نہیں دیتے؟ میرا عزیز دیتے تو ہے, لیکن اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. اعلان صرف رات میں ہی ہوتا ہے. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, حل من سائل فأعطیہ لہ, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے. سارے اللہ والوں کو دیکھنا, وہ خوشحال ہے, وہ بہاروں میں ہے, وہ رونق میں ہے. خدا نے ان کو بغیر تخت و تاج کا بادشاہ بنا دیا ہے. چین سکون ان کے ارد گرد راج کرتا ہے. ان کی بیوی ان کی فرما بردار, ان کے بچے ان کے فرما بردار, ان کی زندگی بہتر, ان کی موت بہتر, ان کی قبر بہتر, ان کی آخرت بہتر. ان کا تو سب سنور گیا, دنیا بھی سنور گئی, دنیا قدموں میں آ گئی, دنیا بہاروں میں مل گئی, بیوی بچے آنکھوں پہ ٹھنڈک ہو گئے, گھر میں بھی اچھا لگ رہا ہے, مسجد میں بھی اچھا لگ رہا ہے, کاروبار میں بھی اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے سب کو ان کا کر دیا. اے انسان, اگر تم میرا دیوانہ ہو جائے گا, سارے جہاں کو تیرا دیوانہ کر دوں گا. اگر تم مجھ سے محبت کرے گا, سب لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا. اور اگر تم مجھ سے ڈرے گا تو ساری دنیا والوں کے دلوں میں تیرا رعب ڈال دوں گا. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے رمضان میں تہجد پڑھی, اللہ کا شکر ہے. آج کی مجلس میں نیت کرو کہ اللہ موت تک پڑھنا چاہتا ہوں, اور اپنی طلب بتا دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لے. اور رات میں وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لینی چاہیے. رات میں وتر سے پہلے. ایک بزرگ فرماتے ایک بہت بڑی کمپنی ہو, اس میں سب لوگوں نے پیسے روکے ہو, کسی نے 2 کروڑ, کسی نے 1 کروڑ, کسی نے 50 لاکھ, کسی نے 2 لاکھ, اور ہم نے روکے ہو 2000. اور کمپنی والا کہے کہ میری میٹنگ ہے, جس کے پیسے سب آ جانا, سب کو آئس کریم کھلائے. حضرت فرماتے 2 کروڑ والے آگے ہوں گے, 1 کروڑ والے آگے ہوں گے, 2000 والے کو بھی آئس کریم تو ملے گی, تھوڑا لیٹ ملے گی, ملے گی. حضرت فرماتے ہیں اگر میرا رب کہے گا نا تہجد گزارو کھڑے ہو جاؤ, تو انشاءاللہ ہم پیچھے ہوں گے. لیکن اگر وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی تہجد گزاروں میں کھڑے ہوں گے. حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیجیے, اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ رات کے آخری پہر میں بھی تہجد پڑھوں گا. تو نیت کرو انشاءاللہ تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسرے ایک چچا سے ملاقات, میں کہا السلام علیکم, کیسے ہو چچا؟ وہی قاری صاحب آئے, مولانا 14 سال سے روزانہ 3 پارے پڑھتے ہیں, ہر مہینے میں 3 قرآن, ہر سال 36 قرآن. 14 سال سے گن لو کتنے قرآن, کوئی دن ناگا نہیں. میں نے ان کو کہا بیٹھو جگہ, یہ تو عمل والے لوگ ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق والے لوگ ہیں. روزانہ گرمی, سردی, بارش, خوشی, غمی, عید, بقرعید, کوئی چیز ان کو اللہ سے دور نہیں کرتی, یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں. میں نے کہا چچا آپ 14 سال پہلے 3 پارے پڑھتے تھے؟ بیٹا 3 پارے کی کیا بات ہے, ایک آیت بھی نہیں پڑھنا. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں ہے, میں نے قرآن شریف پڑھا نہیں. تو کیا بات دل پہ لگی, کیسے سیکھا اللہ کا قرآن, کچھ ہمیں بھی بتاؤ. کوئی بات ہمیں بھی دل پہ رکھتے ہیں. ہم رمضان میں قرآن کے قریب ہو جاتے ہیں, رمضان بعد واٹس ایپ کے قریب ہو جاتے ہیں, موبائل کے قریب ہو جاتے ہیں, انٹرنیٹ کے قریب ہو جاتے ہیں, یوٹیوب کے قریب ہو جاتے ہیں, فیس بک کے قریب ہو جاتے ہیں, ٹویٹر کے قریب ہو جاتے ہیں, شارٹ کے قریب ہو جاتے ہیں, نیوز کے قریب ہو جاتے ہیں, کرکٹ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور میرے رب کے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا آپ کیا کرتے ہو چچا, کیا کیا 14 سال پہلے, کون سی بات آپ کے دل پہ لگی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا گودھرا کی ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھ گیا, تو معصوم بچے پہلی صف میں سب بیٹھ گئے عصر کے بعد, اور قرآن شریف پڑھنے لگے. تو میں ان کو دیکھنے لگا, اور بچے اتنا اچھا, اتنا بہترین, اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے کہ بیٹا تجھے کیا بتاؤں. وہ پڑھ رہے تھے اور میں نے ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کیا. اللہ, بچے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں, چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ سب میری غلطی.
मैं सीखता तो आ जाता, बाइक सीखी तो बाइक आ गई, कार सीखी तो कार आ गई, बिजनेस सीखी तो बिजनेस आ गया। अल्लाह ये काश मैं आपका कुरान सीखता तो मुझे कुरान पढ़ना भी आ जाता। मौलाना मैं कोने में बैठ कर रोने लगा। इसलिए फरमाया कभी किसी को हकीर मत समझो, क्या पता हम जिसको हकीर समझ रहे हो वो खुदा की नज़र में हमसे बेहतर हो, क्या पता कल को वो बड़ा वली बनने वाला, क्या पता उसको मौत के वक्त कलमा मिलने वाला, क्या पता उसकी हमारे से बड़ी आखिरत बनने वाली है। किसी को हकीर में समझो। मौलाना मैं रोया अल्लाह के सामने। मैंने कहा रोया तो फिर आप कुरान सीख गए? मौलाना ऐसा नहीं होता। बदर में रात में दुआ हुई थी, सुबह में जंग हुई, तो अल्लाह ने रोने की तौफीक दी। फिर मैंने अपनी तलब बताई अल्लाह, फौरन एक कारी साहब को तलाश किया और मैंने कुरान शरीफ को सीखना शुरू किया। वो कारी साहब भी ताज्जुब में, मैं भी ताज्जुब में हूँ कि इतने कम वक्त में मैं कुरान सीखा कैसे। बस मौलाना फिर सीखना क्या था, वो दिन आज की घड़ी 14 साल हो गए। 3 पारे की नियत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो 3 पारे लगा नहीं। मैंने कहा हमने भी सीखा था, हम तो नहीं पढ़ पाते। मौलाना पता नहीं आपने पढ़ने की नियत से सीखा था या नहीं। मैंने सीखते वक्त नियत की थी अल्लाह मौत तक पढ़ता रहूँगा। वो नियत का असर होता है ना, तो वो नियत थी। फिर 3 पारे की नियत कर ली, अल्लाह पाक रोजाना 3 पारे पढ़ा। मैंने कहा चचा जिस चीज का वक्त तय होता है वो काम करना आसान होता है। जैसे नमाज का वक्त है, खाने का वक्त है, सोने का वक्त है, सुबह उठने का वक्त है, गुसल करने का वक्त है, चाय पीने का वक्त है, कारोबार पे जाने का वक्त है, रिटर्न आने का वक्त है। जिस चीज का वक्त तय होता है इंसान उस पर रूटीन पे चला जाता है। तो ऐसा आपने भी कोई वक्त तय किया है कुरान पढ़ने का कि आपके लिए आसान हो गया और 14 साल से कभी छूटा ही नहीं? कहा बेटा यस बिल्कुल सही बात है। सुबह की नमाज के बाद 1 पारा पढ़ता हूँ, जोहर के बाद 1 पारा पढ़ता हूँ, असर के बाद 1 पारा पढ़ता हूँ। ये मैंने वक्त तय किया। वरना शैतान क्या कहता है, बाद में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना। यूं फरमाया कि कुरान करीम ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। कुरान करीम हमारा ऐसा सच्चा दोस्त है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा करके रहेगा। कुरान करीम हमारा सच्चा दोस्त। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। कुरान वाले अल्लाह के खास लोग हैं। इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की, पूछा अल्लाह आपके करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा? मैं भी अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। और इमाम साहब डायरेक्ट अल्लाह से पूछ रहे हैं, अल्लाह आपके करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा? अल्लाह ने फरमाया कुरान। बड़ा प्यारा सवाल पूछा दूसरा, मेरे रब समझ कर पढ़े तो या बगैर समझे पढ़े तो भी? अल्लाह ने फरमाया अहमद बिन हम्बल समझ कर पढ़े तो भी और बगैर समझे पढ़े तो भी। मेरे करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया कुरान है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की चाहत थी कि हर ईमान वाला तहज्जुद के वक्त में अंदर देख के कुरान पढ़े, ताकि कुरान का नूर उसके दिल में उतरे और सुबह सुबह ऐसा नूर उतरे कि बातिल की मेहनत उसके ऊपर असर ही न करे। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सुबह सुबह कुरान शरीफ की तिलावत करते। अल्लाह ताला हमें भी कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हर महीने एक कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ज़्यादा पढ़ने वाले पढ़े, हर महीने एक कुरान, 11 महीने में 11 कुरान और रमज़ान में 4 कुरान। कितने हो गए? 15। अगर अल्लाह ताला ने आगे 20 साल जिंदगी दी पता तो नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ने दी तो 300 कुरान हो जाएंगे। और डोल में कतरा कतरा पानी गिरता है ना तो डोल भर जाता है। एक हर्फ में 10 नेकियां हैं। सूरह फातिहा का टोटल करके देख लो मेरा रब कितनी नेकियां दे रहा है। अगर अभी इंग्लैंड का बादशाह ऐलान करे कि वेरावल वालों को एक हर्फ में 10 पाउंड और कितना पड़ता है, तो मुझे लगता है सारे कारोबार बंद हो जाए और सब मस्जिदें भर जाए। एक हर्फ में 10 पाउंड मिल गए और मेरा रब कह रहा है नेकियां दूंगा, आखिरत की करेंसी। एक नेकी सारी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे नेकियां दूंगा, आखिरत की करेंसी। इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं,
امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی جو ہے وہ اچھے اعمال ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کہتا ہے نیکی کا تیرا فائدہ ہے، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا نا، دیکھو جنت دے دوں گا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تم کو سکون بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، راحت بھی دوں گا، برکت بھی دوں گا، پیر پڑی روزی بھی دوں گا، دنیا آخرت بھی سنور جائے گی، سارا طرح بہتر ہو جائے گا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہ، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، دنیا میں بے چین ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی، تیرے رب کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اتنا ہے کہ تیری موت آئے گی پھر تجھے تیرے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر تو نے اچھا عمل کیا تو تیرے کام آ جائے گا، اور اگر کوئی تو نے برا عمل کیا تو اس کا وبال کچھ نہ ہو۔ آج موقع ہے، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ ریزن کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ آج موقع ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ رمضان میں عبادت کی، نمازیں پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، کتنا سکون لگا، کتنا اطمینان ملا۔ مولانا رمضان میں اتنا سکون، وہ اللہ کا ہو گیا تو سکون ملے گا ہی نا۔ اللہ والے پورا سال اللہ کے ہو جاتے ہیں، ان کو پورا سال سکون ملتا ہے۔ مولانا رمضان میں کتنی برکت ہو گئی، اللہ اکبر کرے گا، کیسی وقت میں برکت۔ بھائی جو اللہ کا ہوتا ہے اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، جو اللہ والے پورا سال اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، ان کے پورے سال وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، جس کی زندگی ہوتی ہے رمضان جیسی، اس کی موت آتی ہے عید کے جیسی۔ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے جو بہت آسان بھی ہو اور بہت بہترین بھی ہو، اور اس سے ہمیں سب کچھ مل جاوے، ہمارے مسئلے حل ہو جاوے، ہمارے پرابلم سولو ہو جاوے، اور وہ قرآن اور حدیث میں اس کا یقینی تذکرہ ہو کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب مسئلے حل کر دے گا۔ فرمایا وہ ایک عمل ہے، وہ بہت آسان بھی ہے، نیک آدمی بھی کر سکتا ہے، گنہگار آدمی بھی کر سکتا ہے، اور وہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے، اور وہ ہے دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے۔ ہم بولتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے۔ ایک اللہ ہی ہے جو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی کو کہتا نہیں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض، اور میرا رب نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ کیوں مجھ سے مانگتا نہیں؟ میری طرف کیوں آتا نہیں؟ مجھے کیوں کہتا نہیں؟ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو
کہاں ہے؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہے؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہے؟ اپنی خوشی اور غمی کی داستانیں اپنے رب کو سنانے والے کہاں ہے؟ جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا رب بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتے۔ ہم جس دوست کو کہہ رہے ہیں وہ خود پریشان ہے اور اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہمارے کیا مسئلے حل ہو رہے ہیں؟ جس مالدار کو کہو بیچارہ وہ بھی پریشان ہے، اس کے بھی بیماری کو کچھ نہ کچھ دینے کے یہ وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم سب جب پریشان ہیں، سارے انسان پریشان ہیں، ہماری بیوی پریشان ہے، ہمارے امی ابو پریشان ہیں، یہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ مسائل کو حل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہ مسئلے کو حل کرنے تیار ہے۔ کوئی اللہ کو سنانے کے لیے تیار ہے، کوئی دعاؤں میں وقت بڑھانے کے لیے تیار ہے، کوئی اللہ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، کیا کوئی اللہ سے یاری لگانے کے لیے تیار ہے؟ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا۔ یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ نمبر 1 دعا قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، قبول ہو گئی۔ نمبر 2 دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ 11:30 بجے بزنس کے لیے جا رہا تھا، چاش پڑھ کے گیا، دعا کی، مانگا کچھ اور تھا، 12:15 بجے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس کو ٹال دیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ہاتھ ٹوٹنے والا تھا، 4 مہینے کا بستر ہونے والا تھا، خرچ ہونے والا تھا، کاروبار میں آگے پیچھے ہونے والا تھا، اب اس کو واش روم وغیرہ میں تکلیف ہونے والی تھی، کھانے میں تکلیف ہونے والی تھی، دعا مانگی تھی کچھ اور ایکسیڈنٹ ٹال دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعا یا تو مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ایک فیملی انگلینڈ جا رہی تھی، ممبئی سے، فاؤنٹن کے پاس ٹریفک لگی، بہت بڑی میٹنگ تھی دوسرے دن، کئی کروڑوں کی میٹنگ تھی۔ اس نے اللہ سے کہا، تعلق تھا اس کا اللہ کے ساتھ، میرے رب اتنی رکعت نمازیں پڑھوں گا، اتنا صدقہ مانگتا ہوں، اور رونے لگا کہ اللہ رونے والے آپ کو پسند ہے نا، میں آپ کے سامنے رو رہا ہوں، میرا اتنا کام کر دیجیے کہ میری فلائٹ مس نہ کروائیے، بس میری فلائٹ ملا دیجیے، 3 گھنٹے باقی ہے، اگر یہ ٹریفک کھل جائے گی، 1 گھنٹے سے ٹریفک میں ہو، اور آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ چاہے تو ابھی لمحوں میں کھول دیں، اور صدقہ کرنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا اور نمازیں مانگنا اور آپ کے سامنے رونا، تو جتنے طریقے میں سب کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، آپ بڑے میں بہت چھوٹا ہوں، اگر آپ چاہیں تو فلائٹ ڈیلے بھی کروا سکتے ہیں، رب میری فلائٹ ملوا دینا، آئندہ کل بہت بڑی میٹنگ ہے، میری فلائٹ مس مت کروانا۔ ایئرپورٹ پہ گیا، اندر اس نے کہا بھائی اب محنت نہ کرو، ڈور کلوز ہو چکا ہے، اور یہ سرکاری رولز ہے کہ ڈور کلوز ہونے کے بعد اوپن نہیں ہوتا، کسی حال میں یہ فلائٹ آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایک طرف بیٹھ کے رونے لگا، نہ امید ہو گیا، اللہ میں نے سب تو کیا، صدقہ بھی مانا، نماز بھی مانی، رویا بھی، پورا 1 گھنٹے سے تو تڑپ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ نے میری فلائٹ ہی مس کروائی، نہ امید ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، فلائٹ کا جانے کا وقت آ گیا، 20 منٹ کے بعد اعلان ہوا کہ ابھی جو فلائٹ گیا وہ کسی وجہ سے کریش ہو گیا، جتنے بیٹھے تھے سب مر گئے، وہ تو سیدھا سجدے میں، میرے رب آپ کا شکر ہے، کون سی کروڑوں کی ڈیل، پوری فیملی قبرستان کے حوالے ہو، بہت رویا، اللہ بے شک آپ کی حکمت کو میں نہیں سمجھ سکتا، آپ نے مجھے بچا لیا۔ وہ رویا اور نمازیں مانی اور دعا کی نا، اسی لیے اللہ نے ٹریفک اور جام کر دیا، کیونکہ یہ ہر حال میں فلائٹ پکڑ لیتا اور اللہ کو ان کو بچا لیتا۔ ہم سمجھ رہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ارے کون سا کام اللہ کر رہا ہے ہم کو بتائیے۔ دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا، مگر دعائیں رد نہیں ہوتی، آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا۔ آخرت میں اللہ اس کو کہے گا، فلاں وقت عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ جا رہے تھے، انہیں 3 منٹ میرے پاس کچھ مانگا تھا، اس وقت وہ چیزیں دینا مناسب نہیں تھی، اس کے بدلے آج تجھے یہ دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ وہ ایک دعا کا اتنا سب دے رہے ہیں، جی ہاں وہ ایک دعا کا یہ ہے،
ارے وہ تو روئے گا، تڑپے گا، افسوس کرے گا اور اپنے آپ سے کہے گا اے کاش تو پوری زندگی مانگتا رہتا اور تیری ایک بھی دعا قبول نہ ہو. دیکھ آج آخرت میں کیا ملتا. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1 یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. مگر دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. کہیں اللہ والوں کے ساتھ سفر کیا، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، کون سے معمولات پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں ذرا دیکھو تو کیا دیکھا؟ بار بار دعا کرتے ہیں، کار میں اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، رات میں آنکھ کھل جائے تو اللہ کو کہتے ہیں اللہ قبر کی میٹھی نیند سلانا وقت آنے. اللہ اکبر کرتے ہیں. کیا مانتے، کتنا بہترین مانتے. ایک بزرگ تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، ان کی تنخواہ تھی 3,000 اور وہ اللہ کو کہتے تھے پیارے رب آپ تک پہنچنے کے صبر والا بھی راستہ ہے، شکر والا بھی راستہ ہے. ابھی میرا صبر والا چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے نواز دیجیے. اللہ دل کھول کے آپ مجھے نواز دیجیے. آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے اللہ، میں آپ کی عبادت کروں گا، میں بار بار حج عمرے کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا، میں دین کے خاطر قربانیاں دوں گا. اللہ آپ مجھے نواز دیجیے تاکہ میں شکر کرتا کرتا آپ تک آ جاؤں. یہ بہت آسانی والا راستہ ہے. اور ابھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہے اتنے سالوں کے بعد کہ پچھلے 20 سال سے ان کا ایک بھی حج نہیں چکا، پچھلے 20 سال سے. اور اللہ نے ایسا نواز دیا کہ لوگ اشرش کر رہے ہو تعجب کر. مجھے کہتے تھے بیٹا جن دنوں میری تنخواہ 3,000 روپئے تھی، میرا جیب خالی ہوتا تھا، دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا تھا. بیٹا رات کو 10 بجے سو جاتا تھا، صبح 3 بجے مصلی پہ آتا. اور آج اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہا ہے. اسی لیے اللہ سے مانگنا ہے. مانگنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. ایک شکر والا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. ایک سوال ہوتا ہے کہ کیسے مانگے، کیا کس طرح مانگے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. ایک نابینا شخص بیت اللہ شریف کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری بینائی لوٹا دے. میری آنکھ نہیں، آنکھیں آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ تو بڑے ہیں، میری آنکھیں لوٹا دیجیے. حجاج بن یوسف، اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میری بینائی لوٹا دے. اس نے اس کو پکڑ کے ہلایا. مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ سنتا بھائی میں تو دعا کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا، میں تو نابینا ہوں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. جیسے ہی سنا تو کاپنے لگا، یہ کہاں یہاں آ گیا. دیکھ ایک شرطی کو پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، اگر جو تیری آنکھیں نہیں آئی نا، میرا 5واں چکر چل رہا ہے، 2 چکر باقی ہے، میرے طواف ختم ہونے تک تیری آنکھیں نہیں آئی تو حجاج تیری گردن اتروا دے گا، یاد رکھ. یہ کہہ کے طواف شروع کیا. ارے وہ نابینا جو رویا نا اللہ کے سامنے، یہ اللہ ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، آپ کو گردن کا مسئلہ ہے. حجاج ہاتھ کھڑا ہے، اللہ یہ اڑا دے گا، یہ گردن اڑا دے گا، رب اس پر رحم کھا دے. اللہ میری آنکھیں اٹھا دے، آپ تو قریب ہیں، آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. اللہ لاکھوں بچوں کو ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹڑیوں میں آپ آنکھیں دیتے ہیں، آپ مجھے بھی آنکھیں دے دیجیے. ابھی حجاج کا طواف ختم ہونے کو ہے، اللہ ابھی تک آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب گردن کا مسئلہ ہے. حجاج کا ظلم بھی بڑا مشہور ہے، رب میری آنکھیں لوٹا دے. ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا، ادھر اس کی بینائی آئی. حجاج بن یوسف نے تاریخی جملے گئے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. کہا بھائی میں تیری گردن نہیں اتروانے والا تھا، تجھے ایسے ہی ڈرا رہا. پہلے تو اوپر اوپر مانگ رہا تھا، تیری دل کی حاضری کہاں تھی؟ تجھے دھمکی دی اور تو رویا اور اپنی طلب بتائی کہ اللہ میرا کام کر ہی دے گا. دیکھ کیسی مدد آئی. پھر کہا تو جس طرح پہلے مانگ رہا تھا اس طرح پوری زندگی مانگتا نا تو بھی تیری آنکھیں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ دل کی حاضری چاہتی ہے. ایک کاش کہ ہماری دل کی حاضری ہو جائے دعا میں، سچے دل سے تڑپ کے ساتھ کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے،
وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے. دل کھول کے مانگو، اپنے لیے مانگو. اللہ بار بار حج عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ بار بار آپ کے راستے میں وقت لگانا چاہتا ہوں، دین کے خاطر قربانیاں دینا چاہتا ہوں، گھر میں ملاقاتوں میں جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری بیوی نیک دیندار ہو جائے، میرے بچے حافظ عالم ہو جائے. اللہ آپ مجھے ہر اعتبار سے نواز دیجیے. آپ کے خزانوں میں جو کچھ ہے نا وہ سب میں چاہتا ہوں. اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے. ہمیں تو کہا کہ نمک چاہیے تو بھی آپ سے مانگو، بڑی چیز چاہیے تو بھی آپ سے مانگو. اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے نا، میرا رب سارے راستے کھول دے گا، سارے راستے کھول دے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں، حرم شریف میرے اس طرف ایک چچا بیٹھے ہوئے، اس طرف نوجوان آدمی بیٹھا ہوا. چچا نے دعا کی، دعا میں آواز بلند ہو گئی. حضرت کہہ رہے تھے، میں مزے سے سن رہا. چچا کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ چچا کہہ رہے تھے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما. حضرت کہہ رہے میں چپ رہا ہوں. پتہ نہیں اچانک نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا. چچا دونوں پیر قبر میں، تھوڑا کم مانگو نا یار، بہت مانگتے ہیں، پیسے نہیں، ڈالر نہیں، پاؤنڈ، وہ بھی لاکھ ارب خرب نہیں، خربوں. چچا کو ہاتھ مارا. چچا تھوڑا کم مانگو نا یار، آپ تو بہت خربوں پاؤنڈ مانگ رہے ہیں آپ. حضرت کہتے ہیں میرا دل بہت ٹوٹا یار، ایک آدمی اللہ سے دل لگا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے. حضرت نے اس کو ہاتھ مارا، نوجوان، بیٹا یہ چچا تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں اللہ سے مانگ. ایک بات یاد رکھنا میری، یہ جس رب کے پاس مانگ رہے ہیں نا، اس اللہ کے سامنے خربوں پاؤنڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیا پتا یہ چچا کئی مسجدیں بنانے والے، کئی مدرسے چلانے والے، کئی غریبوں کے مکان بنانے والے، آخری عمر میں کئی لوگوں کو حج عمرہ کرانے والے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مجبوروں کی، پریشان حالوں کی، لاچاروں کی مدد کرنے والے. اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے دینا. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے. لاکھ مانگو تو کروڑ اللہ دینے کے لیے تیار. دین دنیا ہر نعمت اللہ دینے کے لیے تیار، لینے والوں کی کمی. میرے ایک دوست کو دعا کرتے تھے اللہ بار بار حج عمرے میں جانا چاہتا ہوں. کرناٹک میں دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ دار ہیں، بہت قربانی ہے ان کی. اللہ میں بار بار حج عمرے میں جانا چاہتا ہوں، میں بار بار حج عمرے میں جانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ 5 سال سے دعا کر رہے ہیں. پہلے 2 سال میں 2 سفر ہوئے، پہلے 2 سال میں 2 سفر ہوئے. ابھی 3 سال میں ان کے 30 سفر ہوئے. لاسٹ 3 سال میں 30 سفر ہوئے. شعبان میں بھی وہاں تھے، رمضان میں بھی وہاں تھے. ابھی میں نے فون کیا کہ میرا کرناٹکا کا سفر ہے 20 تاریخ کو، آپ کہاں پر ہو؟ کہا کہ مولانا بس دل میں بات آئی تو شوال میں بھی آ گیا، وہ حج میں بھی آنے والا. اللہ اکبر. جب میرا رب لبیک لکھتا ہے سارے راستے ہی کھل جاتے ہیں. مانگنے کی کمی، ہم مانگ نہیں رہے. اگر ہم جتنا 10 گھنٹے بزنس میں دیتے ہیں نا، یہ 10 منٹ خالی اللہ کو دے دیں. ہر نمازوں کے بعد 2 منٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور اپنے دل کے دکھ اپنے مولا کو سنانا شروع کر دیں. ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، بیوی بچے فرما بردار ہو جائیں گے، برکتوں والی حلال روزی کے راستے کھل جائیں گے. ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. ارے ہمارا مقصد ہے مانگنا اور اللہ کا کام ہے قبول کرنا. ہماری اس پر کیوں نظر ہو قبول ہو رہی کہ نہیں. ہمارا کام تو ہے مانگنا، ہم مانگتے رہیں گے. ارے ایک خزانہ ہے، اس کی 15 چابی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اور بادشاہ نے کہا کہ تالا کھول، خزانہ تیرا ہے. 13 چابی لگا دی اور خزانے کا دروازہ نہیں کھلا. انسان نا امید ہو کے بیٹھ گیا. ارے نا امید کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے 14ویں چابی سے کھل جائے، ہو سکتا ہے 15ویں چابی سے کھل جائے. مولانا میرے تو کام ہی نہیں ہو رہے. ارے نا امید کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کل کام ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں کام ہو جائے. کیا پتا تو اللہ کو مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہو. اللہ سوچتے ہو کچھ دے دوں گا تو پھر جلدی مانگے گا نہیں. تیرا مانگنا اور تیرا رونا میرے رب کو پسند آتا ہو. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں. مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. الدعاء مخ العبادت، دعا تو عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادت، دعا تو عین عبادت ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں ہم اس بات کی نیت کریں
کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے اور ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ ضرور مانگ کے جائیں گے. ویراول کا ایسا ماحول بنا کہ مانگے بغیر نہیں جائیں گے. سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد کچھ مانگ کے جائیں گے, تھوڑا سا بیٹھیں گے. ایسا نہیں کہ سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے مسجد سے چلے گئے. ایسی ہماری لائف نہ ہو. نماز سے پہلے یا بعد میں 5 وقت نماز تو پڑھتے ہی ہے نا, انشاءاللہ 2-3 منٹ مانگیں گے. اللہ کی محبت بھی مانگیں گے. مولانا کیا مانگنا وہ نہیں آتا. 6 صفات یاد ہے: ایمان, نماز, علم و ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت, دعوت اللہ. کوئی مانگ لو, اللہ ایمان بنا دے, یقین کے بگاڑ کو ختم کر دے, پوری دنیا والوں کو ایمان دے دے. اللہ دوسرا نمبر, نماز میں جان پیدا کر دے, خشوع اور خضوع والی نماز دے دے, تہجد, اشراق, 4 شوابین کی توفیق دے دے. علم, اللہ علم نافع دے دے, ہماری نسلوں میں علماء پیدا کر دے. ذکر, اللہ ذکر کی توفیق دے دے, کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے ان کی معمولات کی توفیق دے دے. مراقبے کی توفیق دے دے, اللہ آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق دے دے. 3 تسبیحات کی توفیق دے دے. مسنون دعاؤں کا اہتمام دے دے. چوتھا نمبر, اللہ اکرام دے دے, صحابہ جیسے اخلاق دے دے. 5واں نمبر, میرا رب اخلاص دے دیجیے. 6واں نمبر, اللہ خواجہ صاحب نے پیرانے پیر میں پوری زندگی آپ تیرے دین کے خاطر لگا دی, میرا رب 3 دن چلا, مجھے بھی تیرے دین کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. اب کہ سب عاشق رسول ہو جائیں, سب مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں, پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. پیارے اللہ, لایا کی چیزوں سے مجھے بچا لے. ہمارے یہاں ایک ذمہ دار ساتھی ہے, مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ثاقب, میں جب دعا مانگتا ہوں نا 6 صفات کو سامنے رکھ کے تو مجھے آدھا گھنٹہ کم پڑتا ہے. ہر صفت کے آخر میں کہ اس کی حقیقت اللہ سے مانگو. ہم بولتے تو ہیں, مانگنے کی بھی ضرورت ہے. نیت کرو, انشاءاللہ اللہ کی ساتھ مانگیں گے, دل کھول کر کے مانگیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے, اللہ ہمیں لینے والا بنائے. پیارے حبیب کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر وائٹ کہاں کے لائٹ کو ابھی ہم دعا کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ.